अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। गुज़िश्ता 3 रोज़ से हम मौशी बहरान, स्टॉक एक्सचेंजेस की मंदी के हवाले से बात कर रहे हैं और आबनाए हुर्मुज़ की बंदी से गैस व तेल की आमदोरफ्त और तरसील के हवाले से भी तशवीशनाक सूरत हाल है, जो कि तशवीशनाक सूरत हाल हमारे सामने भी है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक खलीजी रियासत कतर ने कुदरती गैस की बरामदात मुअत्तल कर दी है। जी हाँ, और जिसके बायस आलमी गैस मार्केट में कई हफ्तों तक किल्लत पैदा होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और इसी के साथ अगर बात करें तो कतर की सरकारी तवानाई कंपनी ने इस हफ्ते गैस की पैदावार रोक दी है, जबकि मामूल की पैदावार बहाल होने में कम अज़ कम 1 माह लग सकता है। ईरान ने इजरायली और अमरीकी हमलों के जवाब में आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है, जिसके बायस अब इस अहम तरीन आबी गुजरगाह में जहाज रानी तकरीबन रुक गई है। कतर की गैस ज्यादातर यूरोप और एशिया को फराहम की जाती है और इसके बड़े खरीदारों में पाकिस्तान, जनूबी कोरिया, भारत, जापान और चीन शामिल हैं। नाज़रीन, गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक गैस की फराहमी में तात्तुल के बायस अब तक ममालिक में मुमकिना किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। और इजरायली वजारत खजाना के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारी जंग के पहले हफ्ते में ही इजरायली मईशत को तकरीबन 9 अरब शेकल, तकरीबन $3 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंच सकता है। और अगर पाबंदियां कम भी रही तब भी मईशत को फी हफ्ता तकरीबन 4.3 अरब का नुकसान हो सकता है। जंग की वजह से इजराइल में स्कूल बंद हैं, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है और ज्यादातर मुलाजमीन घर से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरान के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों का भरपूर दिफा किया और ये दावा कर दिया है कि अगर अमेरिका हमला ना करता तो ईरान 2 हफ्तों के अंदर एटमी हथियार बनाने की पोजीशन में आ जाता। और साथ ही अमेरिकी सदर ने यह भी कह दिया है कि उन्होंने इक़्तिदार में आते ही अमेरिकी अफवाज को मजबूत बनाने पर काम किया और आज उन्हें अपनी फौज की कारकर्दगी पर फख्र है। उनके बकौल ईरान के खिलाफ कार्रवाई में ताकत का बेहतरीन मुजाहिरा किया गया और ईरानी मिसाइल्स और लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया। ट्रंप ने साबिक सदर ओबामा को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ओबामा ने ईरान के साथ बदतरीन न्यूक्लियर डील की थी, जिसे उन्होंने 4 साल कबल ही खत्म कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम में काफी पीछे धकेल दिया है और अब अमेरिका ईरान में मुस्तहकम पोजीशन में है। जबकि उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंगी सूरत हाल पर हमसाया खलीजी ममालिक के नाम एक खुसूसी पैगाम जारी किया कि हमारे पास अमेरिकी और इजरायली हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। सोशल मीडिया पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से जारी किए गए बयान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यह कहा, पड़ोसी ममालिक से कहा है कि ईरान ने जंग से बचने की बहुत कोशिश की। मजीद कहा कि अमेरिका और इजराइल के उन हमलों के ईरान के पास अपने दिफा के सिवा कोई चारा नहीं था। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों की खुदमुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन वहां मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाना नागुज़ीर हो गया था। ईरान, इजराइल, अमरीका की जंग बढ़ते पूरी दुनिया को ही मुश्किलात से 2-4 होना पड़ रहा है। साबिक सरबराह सऊदी इंटेलिजेंस शहजादा ने यह कह दिया है कि नेतन्याहू ने 7 दौरे करके अमेरिका को इस जंग के लिए कायल किया है। ईरान जंग दरअसल नेतन्याहू की जंग है और ये बात पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी कर चुके हैं, जिसकी तरदीद की है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। ऐसे पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार आज़म मलिक साहब, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होंगे। नुमाइंदे खुसूसी फैसल हकीम साहब और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फारान साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे इम्तियाज़ खान फारान साहब का, उनसे बात का आगाज़ करेंगे। इम्तियाज़ साहब, कल भी इसी मौजू पर बात की थी और ये जो मामला है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सवाल ये है कि ये जंग जिसने पूरी दुनिया को सर झंझोड़ कर रख दिया है, आखिर है किसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरदम दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखिए, जंग किसकी है, इसमें अगर 2-3 नाम को अगर हम फोकस कर लें तो ये काफ़ी होगी। जंग तो बेसिकली नेतन्याहू और ट्रंप की है और इसमें बहुत सारी बातें कल डिस्कस हुई थी। फैसल भाई ने भी की, काकड़ ने भी, हम सब ने की थी। उसमें यह था कि ज़ाहिर है कि नेतन्याहू के जिस दिन अटेम्प्ट हुआ है उस दिन उसके खिलाफ चार्जशीट होनी थी, क्योंकि करप्शन के बहुत बड़े करप्शन के चार्जेस हैं और उसके बाद नहीं होता अपनी पोजीशन को बनाने के लिए। लेकिन ईरान हमेशा से टारगेट रहा है अमेरिका का और इसराइल का। इस वक्त उन्होंने मौका जाना कि जब एक सीक्वेंस इन्होंने बना ली थी कि जॉर्डन में, हसन और लबनान में, और ये हमास वाला नेक्सस ख़त्म हुआ। शाम में इन्होंने अपनी, चूँकि वहाँ पे एक दाश का नुमाइंदा लाके बिठा दिया, जो कि अमेरिका ने साहब उससे पता लगा, उसको पीस बोर्ड में भी ले आए। तो उसके बाद जाके इन्होंने फैसला किया। ये जंग बेसिकली नेतन्याहू और ट्रंप की है, ये सामने साबित आ गया। मोदी ने उसमें एक
सहूलत कार का किरदार अदा किया और गुज़िश्ता 2-2.5-3 साल से वो काम कर रहा था, जो पूरा नेटवर्किंग थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसका मेन हरकारा जो था उस वक्त ये अपना नरेंद्र मोदी था, और जब ट्रंप उसके अगेंस्ट बातें कर रहा था तो उस वक्त भी आप याद होगा इन्हीं प्रोग्रामों में हम शकों को शुबात का इजहार करते थे। मैं हमेशा शक का इजहार करता था कि ये कैसी पाबंदियां हैं मोदी के ऊपर या हिंदुस्तान के ऊपर, अमेरिका की या ट्रंप की, कि जिसका असर नहीं हो रहा है हिंदुस्तान के ऊपर। ना वहाँ का बिजनेसमैन कुछ कह रहा है, ना कुछ हुकूमत कुछ कह रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक पॉलिसी के तहत उसके खिलाफ एक कैंपेन सी बनाई गई ताकि दुनिया की निगाह उसकी तरफ से हट जाए। और उसी दौरान आपने देखा कि अफगानिस्तान का डेलीगेशन मौजूदा रिजिम का हिंदुस्तान का विजिट किया, उससे पाकिस्तान की सरहदों पे छेड़छाड़ शुरू की, और फिर ये सारी एक्टिविटी चली। तो बेसिकली नेतन्याहू, ट्रंप, उसके साथ मोदी, और हम ये जो इस खित्ते में आने वाली जो अफगान रिजिम है वो ज़ाहिर है इसमें फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहे थे। अब बात यह है कि हम मईशत पे भी बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अब हमें 1 पॉइंट एजेंडे के तहत पाकिस्तान के अंदर काम करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ट्रंप कितने हमारे झप्पियां डाल ले, चाचू को गले से लगाए बार बार, लेकिन वो हमारे खिलाफ है और उसने अगला निशाना इस तरफ आना है। तो इसलिए ना सिर्फ सरहदों की हमने हिफाजत करनी है, बल्कि सरहद के अंदर जो है ना, हम कहते हैं ख्वारिज, जो ख्वारिज है जी, फितनतुल ख्वारिज फला, मैं कहता हूँ फितनतुल मकामिया के ऊपर भी निगाह रखनी है, वो कोई भी हो, ठीक है, किसी भी ईरान के हवाले से भी आ रही है ना बात, इस्माइल हानिया से लेके आज तक सलमानी साहब की जो शहादत हुई वो भी, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो उसके बाद हमें अपने ऊपर ज्यादा निगाह रखनी है, और दूसरा इराक की हमें में हो सकता है हम दूसरी तब भी वो करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि सिस्तानी साहब का कल दूसरा बयान आया उनका, और जो उन्होंने बयान दिया उसमें सिस्तानी साहब ने कहा है कि इसका हमले का नतीजा यानी पूरी दुनिया को किसी ना किसी सूरत भुगतना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इट मीन्स कि इराक भी किसी वक्त बायसियत हुकूमत नहीं, वहां से शमूलियत हो सकती है, क्योंकि सेस्तानी साहब की जो पोजीशन है, सेस्तानी साहब की पोजीशन आप खामनाई साहब के लेवल पे बल्कि उनसे ऊपर ले सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब हम अतराफ की बात करने के साथ साथ अब पाकिस्तान के हर फर्द को चाहिए, पाकिस्तान के अंदर की भी बात करें, इकोनॉमी पे भी बात करें, पॉलिटिक्स पे भी करें, सर, और जो साजिशें उनके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर की भी बात की जाए। आप कह रहे हैं कि साजिशों पर भी जो बात की जाती है, फितनतुल मकामिया पर भी बात की जाए। आजम मलिक साहब, सिचुएशन सर ये है कि इजराइल के साथ दौरे अमेरिका के हुए इस हमले के पहले की अगर बात की जाए जो ईरान पर किया गया, उसके बाद सर कायल किया गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को। अगर मैं दूसरी बात करूं जो कल भी आजम मलिक साहब मैंने ये बात की थी कि अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ये बात की है कि इजराइल ईरान पर हमला करना चाहता था, और अमेरिका ईरान ने ये बात कर दी थी कि अगर इजराइल हमला करेगा तो जहां भी अमेरिकी एयर बेसिस हैं ईरान उसको निशाना बनाएगा। इस वजह से अमेरिका को जो है इस मैदान में आना पड़ा है। फिर अमेरिकी सदर की जानिब से दूसरी बात की गई। क्या समझते हैं सर, सच क्या है और ये आखिर जंग है किसकी? आजम मलिक साहब। सवेरा, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए सवेरा, दो चीजें हैं। आप तो एक चीज को समझें, आप हकीकत के ऊपर बात करना चाह रही हैं या आप उस एक रवायती स्ट्रेटेजिक जो चीजें हैं उनके ऊपर बात करनी चाह रही हैं। और तीसरा ये है कि एक ऐसा एक मुलम्माकारी है जो हमने अपने ऊपर चढ़ा ली है, और हम सोशल मीडिया की उस लहर के अंदर बह चुके हैं जिसमें ये है कि अब जी ईरान आया कि आया और जो उम्मत मुस्लिमा है वो आएगी और छा जाएगी। देखिए, आप ये डिसाइड कर लें कि आपने हकीकत की तरफ जाना है या आपने सिर्फ ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहना है। आज की जदीद दुनिया के अंदर जो कौमें हैं वो मौशियत के साथ पलती बढ़ती हैं, कौमों के मुफादात हैं तो कौमें साथ हैं। देखिए, आज से 300 साल पहले, आप 500 साल पहले की बात कर लें, तब उम्मत मुस्लिमा होती होगी, आप एक दूसरे के साथ रहते होंगे। लेकिन आज की जदीद दुनिया में जो पिछले 50 बरस के दौरान परवान चढ़ी है, वहां पर आपके मुफादात इंटायरली डिफरेंट है। देखिए, ये जंग अचानक नहीं हुई सवेरा, इसके पीछे कई बरसों की कशीदगी, स्ट्रेटजिक खौफ और ताकत की सियासत मौजूद है। अगर सादा और हकीकत पसंदाना अंदाज में देखा जाए तो इस जंग के चंद बुनियादी जो असबाब हैं वो हम आपस में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बुनियादी वजह ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। अमेरिका और इसराइल को तवील अरसे से ये खदशा है कि ईरान बिलाखिर जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर सकता है। ईरान हमेशा, जबकि आपको पता है, वो कहता रहा कि उसका प्रोग्राम पुरअमन है, लेकिन इसराइल के लिए
ایران کا جو پروگرام تھا ہمیشہ خطرہ رہا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اگر ایران ایٹمی طاقت کے قریب پہنچا تو وہ فوجی کارروائی کرے گا. وہ کئی عرصے سے کہتا آیا. ایران کی قیادت خصوصاً علی خامنہئی کی پالیسی مغرب کے ساتھ ہمیشہ مسلسل تصادم پر مبنی رہی ہے جس نے اس بد اعتمادی کو مزید طاقت دی. اچھا دوسری وجہ سویرا اس کو سمجھیں وہ ہے ایران کا علاقائی اثر و رسوخ. گزشتہ 20 برسوں میں ایران نے مشرق وسطیٰ میں کئی پراکسی نیٹ ورکس بنائے. میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. مثال کے طور پر لبنان میں حزب اللہ ہے, غزہ میں حماس ہے, عراق میں شیعہ ملیشیا ہیں اور یمن میں حوثی گروہ. اسرائیل کا موقف ہے کہ ایران براہ راست جنگ کرنے کے بجائے یعنی پراکسیز کے ذریعے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بناتا ہے. اس وجہ سے اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خطرے کو اس سے پہلے کہ یہ ہمارے اوپر آئے ہم اس خطرے کو ہی ختم کر دیتے ہیں. تیسری سب سے بڑی اہم وجہ آپ سمجھے وہ ہے طاقت کا توازن. اسرائیل مشرق وسطیٰ میں واحد غیر اعلانیہ ایٹمی طاقت سمجھا جاتا ہے. اگر ایران بھی جوہری صلاحیت کے قریب پہنچ جاتا ہے یا حاصل کر لیتا ہے تو خطے میں طاقت کا توازن بدل جاتا ہے نا. جیسے ایشیا میں ہوا. پاکستان انڈیا نے اٹامک نیوکس حاصل کیے تو پاکستان نے بھی کر لیے تو خطے کا توازن جو ہے طاقت کا وہ بدل گیا. اسی خوف کی وجہ سے اسرائیل نے پری ایمپٹیو سٹرائک یعنی پیشگی حملے کی حکمت عملی اختیار کی تاکہ ایران کی فوجی جوہری صلاحیت کو پہلے کمزور کر دیا جائے. اب آتے ہیں ہم چوتھی وجہ کی طرف کہ امریکہ کی اسٹریٹجک پالیسی کیا ہے. دیکھیے امریکہ طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں اور مفادات کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. ایران کو وہ خطے میں ایک بڑا چیلنج سمجھتا ہے. خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرمز سے دنیا کے تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے سویرا. اگر ایران جیسے کہ اس نے کہا اس راستے کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آپ نے دیکھا امریکی صدر ٹرمپ نے کہا 1801 میں بھی ایسا ہوا کہ جب 1801 میں بحری بیڑے اس راستے سے آتے تھے تو تب بھی دنیا کی بڑی طاقتیں ساتھ میں اپنے گارڈز بھیجا کرتے تھے. آج بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہاں سے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا گیا تو جو سب مرینز ہیں وہ آئیں گی اور جہازوں کی نگرانی کریں گی. دیکھیں یہ عالمی معیشت کو جھٹکا لگ سکتا ہے اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوتا ہے. اس لیے امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کی طاقت کو یہ نہیں کہ آج ہمیشہ سے ہی اسٹریٹ آف ہرمز اس لیے ہمیشہ سے ہی چونکہ ایران نے ہمیشہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا اس لیے مغربی دنیا ڈر گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ہر روز یہ کہیں شیر آ گیا اور ایک دن شیر اصلی میں آ جائے. اب آتے ہیں پانچویں اور آخری وجہ کے اوپر ایران کی حکمت عملی. دیکھیں ایران نے براہ راست طاقتور علاقائی اتحاد بنانے کے بجائے زیادہ تر پراکسیز پر انحصار کیا. جیسے میں پہلے بھی اس چیز کے اوپر ذکر کرتا ہوں کہ یا تو سویرا آپ حقیقت کو ایکسپٹ کر لیں یا تو آپ ان 20 کروڑ جو لوگوں کی طرح بن جائیں جو سوشل میڈیا کی اس فراوانی میں بہ چکے ہیں اور وہ اسلامی جھنڈا اٹھا کر لال قلعے کے اوپر لہرانے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں پراکسیز پر انحصار جو تھا وہ عرب ممالک ترکی حتیٰ کہ کئی جو پڑوسی ممالک بھی ایران پر مکمل اعتماد نہیں کرتے. ہم بھی نہیں کرتے. ہمارے ساتھ جنگ شروع کی ابھی 6 ماہ پہلے. نتیجہ یہ بحران یہ آیا کہ ایران کو وہ وسیع علاقائی حمایت نہیں ملی جو کسی بڑی جنگ میں ضروری ہوتی ہے. اور ساتھ میں لیکن جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جو چین ہے اور جو روس ہے ابھی تک صرف ان کی طرف سے خاموش جو ہے وہ سفارتی حمایت آئی ہے. مختصر طور پر اگر اس کو دیکھا جائے آسما اپنا سویرا آخری چیز یہ جنگ 3 چیزوں کا نتیجہ ہے. جوہری خوف علاقائی طاقت کی لڑائی اور عالمی اسٹریٹجک مفادات. اس لیے یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے بلکہ دراصل مشرق وسطیٰ کے طاقت کے توازن کی جنگ ہے. ٹھیک ہے اعظم ملک صاحب آپ نے چین کے حوالے سے بات کی ہے. سر چین ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطیٰ بھیجنے کا چین کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے. فیصل حکیم صاحب ابھی اعظم ملک صاحب کی جانب سے جوہری پروگرام کے حوالے سے بات کی گئی ایران کی کہ امریکہ اور اسرائیل جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی بہت ڈرتے ہیں ایران کے کہ وہ جوہری ہتھیار نہ بنا لے. سر اگر میں غلط نہیں ہوں تو جون میں جو جنگ اسٹارٹ کی تھی حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد امریکہ کی جانب سے کہا گیا حملے کیے اگر کہا کہ ہم نے جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے جو وہ ایٹمی پروگرام بنا رہے تھے بالکل ختم کر دیا ہے اور بٹھا دیا گیا ہے ایران کو. پھر اب دوبارہ وہی بات ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اب بھی سر یہی بات دہرائی گئی کہ اگر ہم حملہ نہیں کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا اور دوسری بات اگر ہم حملہ نہ کرتے تو 2 ہفتوں میں ایران جوہری ہتھیار بنا لیتا جوہری پروگرام اپنا بنا لیتا اور ایٹمی پاور بن جاتا. سر کس بات کو حقیقی سمجھا جائے کہ بار بار اسی طریقے سے ہر بات یہی بات کہہ کے ایران پر حملہ کرنا سر درست ہے کہ جوہری پروگرام کے حوالے سے ہم حملہ کر رہے ہیں؟ یہ جو مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن ہے نا مین وجہ یہی ہے ایران پر حملے کی. ایران کا جو اثر و رسوخ ہے مشرق وسطیٰ میں
وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور وہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا جو پراکسیز تھیں ایران کی، چاہے وہ کسی بھی صورت میں تھی، حزب اللہ کی صورت میں تھی، حماس کی صورت میں تھی، یا کوئی بھی تھی، حوثی تھے، وہ براہ راست جو ہے وہ اسرائیل کے لیے خطرہ تھے. تو یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل کی جنگ ہے، اسرائیل کی بقا کی جنگ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے مارکو روبیو کی، کہ مارکو روبیو نے یہ کہہ دیا ابھی تک جو جنگ کے حالات ہیں، جو جنگ کی صورتحال ہے وہ دیکھیں تو اس میں مذاکرات بھی دونوں دفعہ ہو رہے ہیں، اس میں مثبت پیش رفت بھی ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی حملے ہو رہے ہیں. تو یہ صرف بہانے تھے کہ حملہ کیسے کیا جائے گا. یہ کہنا کہ ایران حملہ کر دیتا، ایران حملہ کر دے گا، یہ کیا سرائیاں ہیں، پیشن گوئیاں ہیں، اس میں کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے. دوسری جو چیز ہے کہ جہاں تک نیوکلیئر پروگرام کی بات ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو IAEA کی رپورٹس ہیں اس میں بھی جو یورینیم افزودگی ہے اس کی حد جو ایران نے حاصل کی تھی وہ 60% بتائی گئی ہے. جو ایٹمی طاقت ہونے کے لیے، جو ایٹم بم بنانے کے لیے چاہیے، وہ یورینیم افزودگی کی 90% چاہیے ہوتی ہے اس کی حد، اور اس سے ایران بہت دور تھا. جب گزشتہ سال حملہ کیا گیا اس وقت بھی کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، بعد میں کہا گیا کہ اس نے 60% تک کی صلاحیت حاصل کی تھی. ہم نے ایٹمی تنصیبات اس کی بالکل تباہ کر کے رکھ دیں، دعویٰ کیا گیا تھا، بعد میں کہا گیا کہ مکمل اس کو تباہ نہیں کر سکے. اب ایران یہ کہتا ہے کہ جو بمبنگ کی گئی تھی ایٹمی تنصیبات پہ، اس میں جو بام تھے وہ کئی ویسے کے ویسے موجود ہیں، اس لیے IAEA کو وہاں کا معائنہ نہیں کرنے دیا جا سکتا. اب ایک یہ بھی جو ہے وہ خدشہ ہے کہ جو بام گرائے گئے، جو بمبنگ کی گئی، وہ صرف امریکہ کے پاس تھے. اگر وہاں پہ وہ اسی حالت میں موجود ہیں، پھٹے نہیں ہیں، استعمال نہیں ہوئے، تو اس کی ریورس انجینئرنگ بھی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایٹمی طاقت کی بات کی جاتی ہے، ایٹمی طاقت کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 60% کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا. 408 کلو گرام یورینیم کی بات کی گئی کہ وہ ایران کے پاس موجود ہے. ایران کے پاس اگر موجود ہوتا تو کب کا ایران جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ کر چکا ہوتا. ایران تو آپ کو یہ کہنے کے لیے بھی تیار تھا، گارنٹی دینے کے لیے بھی تیار تھا. ایران کے جو رہبر ہیں ان کا بالکل ایک فتویٰ بھی موجود ہے کہ جو ایٹمی ہتھیار ہے وہ ایران نہیں بنائے گا، ان کو حرام قرار دیا گیا. تو پھر اور کون سی گارنٹی چاہیے تھی؟ یہ صرف ایک بہانہ ہے مشرق وسطیٰ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے. آپ دیکھیں عراق میں جب سے امریکہ آیا تھا اس کے بعد سب ممالک جو مشرق وسطیٰ پہ تھے وہاں پہ ہولڈ امریکہ کا ہے. فیصل حکیم صاحب، آپ نے کہا ساری گارنٹی ان کو مل گئی تھی، سب کچھ مل گیا تھا امریکہ نے، پھر بھی امریکہ اور اسرائیل نے یہ حملہ کیا اور اس حملے کو مزید بڑھایا، جنگ کی شکل دے دی ہے. سر سوال یہ کہ پہلے غزہ اور فلسطین کو جو ہے وہ ملیہ میٹ کیا گیا، اس کے بعد اب ایران کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی بغیر جواز کے ایران پر حملہ کیا گیا. تو سر کیا سمجھتے ہیں اب اگلا نشانہ یا اگلا ہدف کون سا ملک دیکھ رہے ہیں آپ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے؟ سویرا دیکھیں، اگلا ہدف یا اگلا نشانہ تو تب ہوگا نا جب وہ اس صورتحال سے نکل پائیں گے. فی الحال تو جس صورتحال میں وہ پھنس چکے ہیں یہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو رہی ہے. ان کو 1 مہینے یا 1 مہینے سے زیادہ جنگ جاری رہتی ہے. تو آپ کے اپنے اعداد و شمار جو ابھی آپ نے بیان کیے ان کے مطابق دیکھیں کہ اگر $3 ارب کا ایک ہفتے میں نقصان ہوا ہے تو 4 ہفتوں بعد صرف معاشی نقصان کہاں پہ ہوگا؟ سمپل $12 ارب کا ہوگا. اس میں جو حملوں سے نقصانات ہوں گے، جو جوابی حملے ایران کی طرف سے میزائل حملے کیے گئے ہیں وہ دیکھ لیں وہ کس حد تک جائیں گے. جو انٹرسیپٹ کیے جا رہے ہیں میزائل ان پہ لاگت، یعنی $20,000 کا ایک شاید ڈرون جو کیا جاتا ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جو میزائل استعمال کیا جاتا ہے اس کا پیٹریاٹ کا یا ایرو 3 کا، اس کی مالیت جو ہے وہ $3 سے $4 ملین ہے. تو اس کی صورتحال دیکھیں کہ وہ کہاں پہ پہنچے گا. یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا، یہ صرف معاشی نقصان ان تینوں ممالک کا نہیں ہو رہا، یہ پوری دنیا کی جو معاشی
ہب ہے نا اس کے پر دباؤ آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سپلائی چین جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے, یہ ٹوٹنے کے خدشے کا اظہار نہیں ہے, ٹوٹ چکی ہے. اب آج بھی جو ہے وہ ایران نے ایک عراق کے قریب جو آئل ٹینکر تھا اس کو ہٹ کیا ہے چھوٹی کشتی سے, اور گزشتہ 2 دنوں کے درمیان یہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ آئل ٹینکرز ہٹ ہو چکے ہیں. بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ اس راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جو متبادل راستے اختیار کیے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی سرچارج وصول کیا جا رہا ہے. تو یہ پوری دنیا, جو سستانی صاحب کا بیان ہے نا کہ پوری دنیا بھگتے گی, تو یہ پوری دنیا اب بھگتنا شروع ہو گئی ہے. جس قدر یہ معاشی دباؤ آئے گا پوری دنیا میں, جس قدر یہ مہنگائی ہوگی اور یہ عام جو صارف ہے اس پر براہ راست اثر پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سوچنے کی ضرورت ہے, جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے کہ کسی طرح بھی اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے. لیکن اب صورتحال جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے. ایران بڑا واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ وہ ایک تھکا دینے والی جنگ کے لیے تیار ہے, اور نظر بھی آ رہا ہے جتنا کیلکولیٹڈ وہ جواب دے رہا ہے, اتنا کیلکولیٹڈ جواب جو ہے اس سے پہلے نہیں دیکھنے میں. ایران جواب دے رہا ہے, تو پھر فیصل حکیم صاحب کیا سمجھتے ہیں ایران کتنے دن اپنے جواب دینے کی صلاحیت کو برقرار رکھ پائے گا؟ دیکھیں 1 مہینے کا تو جو امریکی صدر ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں, اور ایرانی جو حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں تھکا دینے والی جنگ. تو تھکا دینے والی جنگ غیر معینہ مدت تک ہو سکتی ہے, جب تک جو ایران کے ساتھ فضائی حملوں کا کھیل کھیتا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں جو میزائل جواب دیے جا رہے ہیں, تو یہ جنگ لمبی چلے گی. پہلے مشرق وسطیٰ لپیٹ میں تھا, آج دیکھیں کہ آذربائیجان کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پہ بھی 2 ڈرون گرے ہیں, لیکن ایران نے تردید کر دی ہے کہ کوئی ڈرون ان کا آذربائیجان کی طرف نہیں گیا. تو یہ بیچ میں جو دیگر عناصر ہیں نا جو مسلم ممالک کے درمیان جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تناؤ پیدا ہو, وہ بھی سرگرم ہے. تو یہ جنگ جو ہے وہ اتنی جلدی رکتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس کے لیے مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا. کم سے کم پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے درمیان اور ایران کے درمیان کسی طریقے سے جو تناؤ کی کیفیت ہے وہ کم کی جا سکے, اور دونوں کو. ٹھیک ہے سر, مسلم امہ کی آپ بات کریں سر, بریک سے واپس آ کر مسلم امہ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید بات کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. پروگرام میں ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہی بات کی جا رہی ہے کہ مسلم امہ کو بھی اب جو ہے وہ متحد ہونا پڑے گا, اور مسلم امہ کو اب جاگنا پڑے گا. جو کہ ضمیر مسلم امہ کا سو گیا, شاید اسے جاگنے کا وقت آ گیا ہے. منصور خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. منصور خان صاحب, بریک سے پہلے بھی سر اسی پر بات کر رہے تھے. فیصل حکیم صاحب نے کہا ہے کہ اب مسلم امہ کو جاگنے کا وقت آ گیا ہے, مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا اور جاگنا پڑے گا. منصور خان صاحب, ایک شعر سے میں آغاز کروں گی کہ مسلمہ کو مٹایا جا رہا ہے اور نگہباں کو سلایا جا رہا ہے. فیصل حکیم صاحب نے بھی مسلم امہ کی بات کی. ہم یہی سچویشن دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں سر, غزہ اور فلسطین کی, کہ کس طریقے سے ملیہ میٹ ہوا لیکن مسلم امہ نہیں جاگی. ایران کی سچویشن بھی ہمارے سامنے ہے سر, پوری قیادت کو نشانہ بنایا گیا, شہید کر دیا گیا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی جو کہ مین ہدف تھے, انہیں شہید کر دیا گیا ہے. لیکن مسلم امہ کا ضمیر شاید ابھی بھی نہیں جاگا, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ مسلم امہ کا ضمیر جاگے. سر یہ اگر میں کہوں شاید غلط نہ ہو کہ نہ غزہ فلسطین اور نہ ہی ایران مسئلہ ہے, امریکہ اور اسرائیل کے لیے مسئلہ پوری مسلم امہ ہے. سر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی علاقائی اور مطلب میری نظر میں کوئی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہے ہی انتہا پسندی کی, اور یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے. مطلب اسلام مذہبی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہودیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے بھی جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے وہ ایک حیثیت رکھتی ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ پچھلے 100 سال 150 سال کا یا ہزاروں سال کا بھی اگر مطالعہ کریں گی تو جو پیٹرن رہا ہے یہ زینسٹوں کا, یہ صہیونیوں کا, تو وہ اس سے مختلف نہیں ہوتا. سازشوں میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ یہ آپ کو صف اول پہ نظر آئیں گے. تاریخ یہی بتاتی ہے. اور گزشتہ جو ہے وہ اس ادوار کی اگر بات کر لیں تو مجھے تو کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں نظر آتا ہے, چاہے وہ آپ جو ہے وہ حماس سے جو ہے وہ دیکھ لیں, حزب اللہ کے ساتھ دیکھ لیں. مطلب مجھے یہ تمام جو سلسلہ نظر آتا ہے وہ ایک ہی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہے
کہ ایک ایک کر کے پہلے جو ہے جو سیفٹی والز تھیں، جو تیاریاں تھیں، مطلب یہ ایک پراکسی وار جو تھی وہ ایلیمینیٹ کیا گیا. اور اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس تیاری کے لیے جو ہے قاسم سلیمانی کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. قاسم سلیمانی کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ حماس کو اس طریقے سے انگیج کیا گیا. اچھا، ہر موقع پہ جو ہے وہ مسلم امت کو یا مسلمانوں کو یا ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہر موقع پہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا. مطلب حماس جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہوئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حزب اللہ کو، حسن نصر اللہ کو جس طریقے سے ختم کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک یہ کچھ دنوں پہلے جس طریقے سے ایک وار ہوئی، وہ 12 دن کی جنگ کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک مومنٹم جو ہے وہ کریٹ کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو کمزور کیا گیا. یہ پے در پہ واقعات جو ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل جیسا ملک، امریکہ جیسا ملک، یا یہ جو ہے اتفاقاً ہوتے ہیں. آج جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب ہم نے اس طریقے سے جو ہے وہ ایران ٹف ٹائم دے رہا ہے، یہ وہ معمولی ملک، نارمل جنگیں جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں. اس میں ریپرکیشنز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے. کتنے ریپرکیشنز ہوں گے، کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ کا اختتام جو ہے وہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا. لیکن اس جیسی جنگیں جو کہ ہو رہی ہیں اور جہاں پر جو ہے وہ ایک مطلب 1.6 ملین لوگ، یا ایک جس کو کہتے ہیں زائنزم میں جو ایک مخصوص طبقہ اگر دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، تو وہ مخصوص طبقہ جو ہے وہ مطلب اتنا جو ہے آپ کہہ سکیں کہ نابلد ہے کہ اسے نہیں پتا کہ جنگوں کے ریپرکیشنز کیا ہوں گے، کتنے دن یہ جنگیں چلیں گی، ایران کے پاس جو ہے وہ کیا اسٹریٹجک طاقت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. جو جس طریقے سے شہادت ہوئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، بہرحال میں پھر کسی خوش فہمی کا شکار ہوں کہ جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مسلم امت جو ہے وہ سو رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ امت جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے وہ یکجا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا. لیڈرشپ جو ہے وہ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ پوری دنیا کی، کیونکہ یہ اس میں بہت سارا مسئلہ جو ہے وہ انسانیت کا بھی ہے. تو انسانیت بھی دنیا سے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو مسلم امت کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، پوری دنیا کی اصلاح جو ہے وہ انسانیت بھی جو ہے وہ آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ ملٹیپل پہلو ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ مطلب اتفاقاً جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ٹرمپ صاحب بلیک میل ہو سکتے ہیں، ٹرمپ صاحب پہ پریشر آ سکتا ہے کہ جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے وہ اچانک کود جائیں. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو جنگیں جن کا پلان ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے وہ اتفاقاً ہو رہی. ٹھیک ہے، اتفاقاً سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اعظم ملک صاحب، آپ نے منصور خان صاحب کی سر بات کی ہے، مسلم امہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے کہ مسلم امہ نہیں جاگے گی، یہی کہا جا رہا ہے منصور خان صاحب کی جانب سے بھی. یہ سچویشن بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور پہلے بھی دیکھی تھی. سر، جنگ کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جیسے کہ فیصل حکیم صاحب نے بھی کہا کہ جنگ ابھی طویل جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور سر، ایران کتنے دن اپنے جواب دینے کی صلاحیت کو برقرار رکھ پائے گا؟ اعظم ملک صاحب. دیکھیں سویرا، ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اگر آپ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کو جذباتی نعروں سے ہٹ کر دیکھیں تو پھر یہ حقیقت فوراً آپ کے سامنے آتی ہے کہ ابھی حالیہ جنگ کے اندر جو ہے وہ 76% جو ڈرون ٹیکنالوجی اڑانے والی صلاحیت تھی اس کو تباہ کیا گیا ہے، اور 87% جو میزائل ٹیکنالوجی تھی اسے. تو اس وقت جو ایران ہے اس کی خطے کے اندر پوزیشن بہت ویک ہے. اور وہ یہ ٹھیک ہے، آپ نے جذباتی نعرے لگا لی ہیں، آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا کی سیاست کسی امت لفظ کے تصور پر نہیں بلکہ ریاسی مفادات پر چلتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل نے پہلے غزہ اسٹرپ پر فوجی کارروائیاں کی اور اب ایران کے ساتھ براہ راست تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو اکثر صرف بیانات تک آپ کو محدود نظر آ رہے ہیں. تو عوام، میں اور آپ، یہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے جو آپ کر بھی رہی ہیں کہ امت مسلمہ کیوں نہیں جاگ رہی. آپ اس کو سمجھیں، یہ سوال ہی عالمی سیاست کی حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے. بین الاقوامی نظام دراصل قومی مفادات کے اصول پر قائم ہے. آپ اس کو سمجھیں، ہر ریاست اپنی معیشت، اسلامتی اور طاقت کے توازن کو دیکھ کر فیصلے کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، خلیج کے جو بڑے ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، یونائیٹڈ عرب امریٹس ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ براہ راست جنگ میں کودنے کا مطلب اپنی معیشت کو خطرے میں ڈالنا ہے. ابھی تو 2-4 میزائل ادھر ادھر گرے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دبئی کی صورتحال کیا بنی ہے. ان کی معیشت تیل برآمدات، عالمی سرمایہ کاری، مغربی مالیاتی نظام سے جڑی ہوئی ہے. اگر وہ براہ راست جنگ کا حصہ بن جائیں تو نہ صرف توانائی کے منصوبے متاثر ہوں گے بلکہ عالمی سرمایہ بھی خطے سے نکل سکتا ہے. اس لیے ان کی ترجیح ہمیشہ استحکام اور معاشی بقا ہوتی ہے. اس لیے عالمی طاقتوں کے مفادات بھی اس جنگ کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھیں
کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ مشرق وسطیٰ میں اپنی پالیسی لے کے چل رہا ہے، وہ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے. اعظم ملک صاحب لیکن سر آپ نے ایران کی بات کی کہ خطے میں پوزیشن ویک ہے ایران کی. اگر ہم سچویشن دیکھیں سر، ایک طرف اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اور امریکہ سپر پاور ہے. اس کے آگے سر اگر ہم ایران کی بات کریں جو کہ اپنی پوری مرکزی قیادت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو ٹف ٹائم ہی دیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے. اعظم ملک صاحب کہاں سے ٹف ٹائم دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ذرا. آپ کے پاس فگر ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کی بیلسٹک میزائل حملوں کا تقریباً 86. ٹھیک ہے اعظم علی صاحب، پھر آپ کہہ رہے ہیں ایران کی جانب سے کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا جا رہا. اعظم علی صاحب ڈرون حملوں میں 73%، یہ میرے پاس ڈیٹا ہے، میں تو ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، یہ بڑا اچھا ہے کہ ایران نے فوری اور شدید جوابی حملہ کیا، لیکن جو معلومات ہیں دیکھیں ہم یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے؟ یہ ہم یہاں پر بیٹھے کوئی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا یہ کوئی ہماری نیوز روم کے اندر کی کوئی پالیٹکس ہے؟ ارے بھائی جنگ ہے، امریکہ سپر پاور اس جنگ میں کودا ہے، ڈائریکٹ لڑ رہا ہے. اسرائیل خطے کے اندر ایک بڑی اسٹریٹجک اس کی پاور ہے امریکہ کی. پھر اعظم ملک صاحب پھر تو یہی سمجھا جائے نا سر اگر امریکہ طاقتور ہے، اسرائیل طاقتور ہے، امریکہ اور اسرائیل حملے کرتا رہے اور پھر مسلموں کو ایسے ہی دیکھتی رہے نا سر، کیونکہ وہ کمزور ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں سویرا، پہلے آپ اس چیز کو سمجھو. ٹھیک ہے سر. جنگی حکمت عملی جو ہے آپ اس کو سمجھیں پہلے. اسرائیل نے ایران کے فضائی دفاع کو اس حد تک نقصان پہنچا دیا ہے کہ اب ان کے جو لڑاکا طیارے ہیں وہ ایرانی فضائی حدود میں آزاد پرواز کر رہے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. فضائی دیوار ٹوٹ چکی ہے. جنگ کا توازن بڑی حد تک بدل دیتا ہے جب آپ کا جو فضائی ایریا جو ہے، فضائی دیوار ٹوٹتی ہے. اس کے بعد جو مہنگے کروز میزائلوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو کم ہو جاتی ہے. آپ سستے جو GPS گائیڈ بمب ہیں وہی کام کر سکتے ہیں. جو پہلے آپ دیکھیں فضائی، آپ نے فضا کا جو روٹ تھا وہ توڑ دیا نا، تو جو میزائل انٹرسپٹ ہونے ہیں اب تو آپ نارمل میزائلوں کے ساتھ بھی اچھا آپ دور نہ جائیں، آپ وہ انڈیپینڈنٹ جو سیٹلائٹ ڈیٹا ہے اس کو دیکھیں. اسلامی پاسداران انقلاب کے جو ہیڈ کوارٹر سمیت کئی اہم سرکاری عمارتیں ہیں ان کو نقصان پہنچے 95% تک. اچھا تہران، اب میری بات سنیں میری بات سنیں. اچھا دیکھیں آپ ایک بات کو سمجھیں، ہم یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر یہ کہنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ امت مسلمہ کہاں پہ ہے، پاکستان کہاں پہ ہے. آپ ایک جنگ کو ڈسکس کر رہی ہیں. جنگ کے کچھ نارمز اور ویلیوز تو خیر معظم ملکوں کے لیے ہوتے ہیں، ان ملکوں کے یہ جنگ کے کوئی نارمز اور ویلیوز نہیں ہے. یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے خطے کے اندر اپنے اتحادیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہر وہ چیز کرنی ہے. آپ یہاں پر بیٹھے 300 پروگرام بھی کر لیں گی تو امریکہ اور اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن آپ نے ایک حقیقت جو ہے اس کو سمجھیں کہ امریکہ کا جو بیانیہ ہے، اچھا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس جنگ کے بعد، اس سے پہلے عراق کی جنگ ہوئی، اس کے بعد عدم استحکام پھیلا، لیبیا کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیلی، اس کے بعد عدم استحکام پھیلا شام کے اندر. امریکہ کے پاس جنگ کے بعد کا ابھی بھی کوئی پلان نہیں ہے. وہاں پر بہت سارے جو امریکی میڈیا آپ اسے پڑھیں وہ امریکہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، امریکہ کے اوپر کھل کر تنقید ہو رہی ہے. اعظم علی صاحب امریکہ پر تنقید کی جا رہی ہے. آخر میں میری بات سنیں. موجودہ جنگ مذہب یا امت کے جذبات پر نہیں بلکہ ریاستی مفادات، طاقت کے توازن اور معاشی ترجیحات پر مبنی ہے. مسلمان ممالک جذباتی نعرے لگاتے ہیں مگر حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. اپنی معیشت اسلامتی کو ترجیح دیتا ہے ہر ملک. امریکہ اور اسرائیل خطے میں اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. ایران اپنی پراکسی طاقت کے ذریعے ریاستی مفادات پر ترجیح ہے. فیصل حکیم صاحب جیسے کہ اعظم ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں سر، اسرائیل، امریکہ اور بھارت بھی اگر دیکھا جائے تو پشت پناہی میں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. وہ سر متحد ہو سکتے ہیں، لیکن مسلم ممالک کی بات کی جائے تو شاید سر وہ کمزور ہیں، وہ متحد نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی سچویشن دیکھیے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی معیشت کو پہنچنے والا نقصان ایک ہفتے میں $3 ارب سے زائد کا ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی سر کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ فیصل اعظم ملک صاحب نے کہا ہے کہ ٹف ٹائم نہیں دے رہا ایران نہ امریکہ کو نہ اسرائیل کو؟ دیکھیں جو ٹف ٹائم کی بات ہے وہ میں بعد میں جاؤں گا. ٹھیک ہے ہم جنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہماری ڈسکس کرنے سے ہم چاہے 300 نہیں 3000 پروگرام کر لیں اس سے امریکہ کو یا اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہم اپنے جو حصے کی شمع ہے وہ جلا رہے ہیں، ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں، جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل اور کس طرح کی بربریت کی جا رہی ہے. ایران کمزور نہیں ہوا. ایران اگر کمزور ہوتا تو پچھلے 15 سال سے وہ پابندیوں کا شکار ہے. وہ پابندیوں کا شکار ہونے کے باوجود بھی ڈٹ کے کھڑا تھا.
اگر ایران کمزور ہوتا تو اسرائیل اور امریکہ کو مل کر حملہ نہ کرنا پڑتا. 12 روزہ پچھلی جنگ جو تھی جس میں جو ہے وہ حملہ کیا گیا ایران پر, اس میں ایران کی فضائیہ وہاں پہ بھی کہیں بھی نہیں تھی, صرف اور صرف میزائل حملوں سے جواب دیا گیا. اور میں اسرائیلی میڈیا کو جو ہے وہ پڑھ کے جواب دے رہا ہوں, اعظم ملک صاحب بھی چیک کر لیں, $20 ارب سے زیادہ کا نقصان ہے معیشت کا, $20 ارب کا 12 دنوں کا یہ معیشت کا نقصان ہے. جو حملوں سے نقصان ہوا وہ علیحدہ ہے, اور جو انٹرسیپٹ کیے گئے میزائل اس کے اخراجات علیحدہ ہیں. اب بھی اسی طرح کا نقصان ہو رہا ہے. اگر نقصان نہ ہو رہا ہوتا تو اسرائیلی حکومت جو ہے وہ فوٹیجز بنانے پہ یا وہاں کی تصویریں جاری کرنے پہ پابندی عائد نہ کرتی. اور یہ کہتے ہیں کہ بڑی طاقتیں یا ترقی کرنے والے ملک جو ہے وہ جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہوتے, تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جنگ جو ہے وہ نہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی تھی نہ ہے. یہ جنگ ایران کی سلامتی اور بقا کی جنگ ہے, اور جب سلامتی اور بقا کی جنگ آ جائے تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے مد مقابل کون کھڑا ہے, اس وقت اپنی بقا اور سلامتی کے لیے تمام جو اقدامات ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اب میرے سامنے جو ہے وہ MI6 کے سابق سربراہ ہیں, ان کا بڑا بیان پڑا ہوا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا وہ کوئی نہیں تھا, صرف بہانہ بنایا گیا. اور اسی طرح جو سابق سعودی انٹیلیجنس چیف ہے شہزادہ ترکی الفیصل, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ نیتن یاہو کی جنگ ہے. جو 7 دفعہ انہوں نے دورے کیے, انہوں نے امریکہ پر دباؤ ڈالا اور امریکہ کو اس جنگ میں جانے پر آمادہ کیا. اور ساتھ انہوں نے ایک اور چیز بھی واضح کی, یہ جو کہتے ہیں نا امت مسلمہ کو جاگنے کی ضرورت, یا امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ, انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل اور سعودی عرب کے حوالے سے تعلقات کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اب اس کو بھول جائیں, یعنی اب وہ نارمل نہیں ہو سکتے, اب وہ تعلقات نہیں بن سکتے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہونے جا رہی ہیں. جہاں تک ایران کے کمزور رہنے کی بات ہے, نہ ایران کمزور تھا نہ ایران کمزور ہوا ہے, اور ایران اس وقت بھی کھڑا ہے. دیکھیں اپنے وسائل کے مطابق, اپنی صلاحیت کے مطابق وہ بھرپور جواب دے رہا ہے. فضائیہ کہیں نہیں تھی تو وہ گزشتہ سال بھی ایران کی فضائیہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئی, لیکن اس کے میزائل ضرور نظر آئے اور ان کے میزائلوں کا ہوا نقصان ضرور نظر آیا. اس وقت بھی آپ دیکھیں $3 ارب جو ہے وہ ہفتے کا اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. امریکن میڈیا جو ہے وہ پراپوگنڈا صرف اس لیے کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی ایران کو کمزور کیا جا سکے. یہ جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں نا, یہ زیادہ تر اسی میڈیا کے ہیں. اب انہوں نے گزشتہ روز یہ خبر دے دی جی کہ کرد جنگجو ہیں, انہوں نے زمینی حملہ شروع کر دیا. کرد جنگجوؤں کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے زمینی حملہ شروع کر دیا, پراپوگنڈا وار ہے. اور آج ترکیہ کی جانب سے واضح بیان ہوا ہے کہ وہ کرد جو ہیں ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایران کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. یہ بھی جو ہے وہ مسلم امت ہے, ترکیہ بھی جو ہے وہ مسلم ملک ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. یہ جاگ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ایک کے بعد ایک کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے گزشتہ 30 سال میں کیا ہو رہا ہے. یہ کہنا کہ نہیں جاگ رہے یا کچھ نہیں ہو رہا یا جو واپسی رد عمل کوئی نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ دیکھیں گے جنگ جلد رکے یا بدیر رکے, پھر اس پہ پروگرام کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا امریکی اہداف کا. صرف الحدید ایئر بیس پہ $1 ارب کروڑ کا جو ریڈار سسٹم تھا وہ تباہ ہوا ہے. 1 ارب 10 کروڑ ایک, اور مشرق وسطیٰ میں 7 ریڈار سسٹم جو ہے وہ ہٹ ہوئے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے. جو آبنائے ہرمز ہے اس کو نہیں چھڑوا سکا, صرف بیان دے دیا جی کہ ہم جائیں گے, اور نیوی جو ہے وہ سیلر جو ہیں یا میرین جو ہیں وہ آگے جائیں گے, تو صورتحال کیا ہوگی وہ تو بعد کی بات نظر آئیں گی نا. ابھی تو صرف جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں, دعوے کیے جا رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا. اگر یہ سارا کچھ کر دیا تو تیسرے دن جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت کیوں دی گئی تھی, آفر کیوں کی گئی تھی, جس کو ایران نے مسترد کر دیا. ٹھیک ہے, اتنا ہی اگر پاورفل ملک ہے اور اتنا ہی سب کچھ ہے تو پھر کیوں امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دی گئی جسے ایران نے مسترد کر دیا. امتیاز صاحب یہی بات کی فیصل حکیم صاحب نے, پابندیوں کے باوجود سر اگر ایران کمزور ہے تو پھر اسرائیل اور امریکہ کو مل کر حملہ کیوں کرنا پڑا, اور یہ ساری سچویشن, اور جیسے کہ فیصل حکیم صاحب نے کہا ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے ایران. سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سویرا صرف اسرائیل اور امریکہ تھوڑی ہے, ان دونوں کا تو ظاہر کہ اکوپمنٹ یا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے,
ورنہ کیا جارڈن ساتھ نہیں کھڑا ہوا کہ آج نیبر جو کنٹریز جہاں پہ یقیناً حملہ کرنے کے بعد ایک اختلافات شروع ہوئے تو وہاں پہ کیا انسٹالیشن نہیں تھی امریکہ کی, وہاں سے یوز نہیں کر رہا تھا, ساری چیزیں کر رہے تھے کہ 27-28 قوتیں مل کر ایران ان کا مقابلہ کر رہا ہے. اور یہ بات یہ ٹھیک ہے, یہ پراکسی کمزور ہوئی. اعظم ملک صاحب نے ایک بات کی, ہم ریالٹی پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن دنیا میں جنگیں اکوپمنٹ کے ساتھ ہی صرف نہیں لڑی جاتی, اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے اور ایک آٹومیٹک ماحول بھی بنتا ہے. دیکھیں مفاد یا خوف, اتحاد, میں نے تو دیکھا پریکٹیکلی جو اپنی عام زندگی میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ یا تو خوف اتحاد پیدا کرتا ہے یا مفاد ایک دوسرے سے اتحاد پیدا کرتے ہیں. تو مفاد تو اس وقت نظر آ رہا ہے جنہوں نے اٹیمپٹ کیا. اب خوف تو ہے نا, اب کیا ٹرکیہ کو خوف نہیں ہے؟ کیا جو مسلم ممالک کے جو رہنما ہیں, بڑے بڑے سربراہان ہیں, ان کو خوف نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی مارے جا سکتے ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی کوئی نہ کوئی کام ہو سکتا ہے, ان کے ریسورسز پہ قبضہ ہو سکتا ہے. اب خوف جو ہے وہ ان کو لے کر جائے گا کہ انہیں, آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار دیکھ لیں, اس وقت اس کے بعد جو حالات تبدیل ہوئے وہ دیکھیں, پھر سیکنڈ ورلڈ وار دیکھیں وہ کیوں ہوئی تھی, پھر اس کے بعد کے حالات دیکھیں. آج جو ترقی یافتہ دنیا نظر آ رہی ہے آپ کو, جو یورپ نظر آ رہا ہے, ورنہ تو انتہائی پسماندہ تھا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے. اس طرح نہیں تھا, جب کلیش ہوا تباہی, اس کے بعد یورپ بن گیا, اس کے بعد آپ دیکھیں جاپان کا کھڑا ہوا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خود فرانس کی اپنی پوزیشن کیا بہترین ہو گئی ہے. امریکہ جو ختم ہونے کے در پہ تھا, جو اس نے ایٹم بم کا استعمال کیا آخری حربے کے طور پر, ورنہ تو وہاں جیپنیز چھوٹے قد والے داخل ہو گئے تھے. تو مفاد یا خوف دو چیزیں ہوتی ہیں جو اتحاد کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مفاد نہیں بھی اب ایران کے حوالے, میں عرب عجم پہ بات نہیں کروں گا, نہ کسی کوئی مسلک یا کسی حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ وہ بھی ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, لیکن خوف تو آ گیا نا ممالک میں. اب یہ اگلا دیکھیں, ہم پاکستانی اس بات کو فیل کر رہے ہیں, سارا ایک پاکستانی فیل کر رہا ہے کہ بھائی اگر ایران کا معاملہ ہوا تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے. ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ افغانیوں کو کس نے ایکٹیو کیا ہے, ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اور کون ہے. جسٹ نیبر ہمارے, دیکھیں اگر امریکہ نے کیا کیا ہوا ہے, امریکہ نے اپنے اراؤنڈ میں جتنی کنٹریز ہیں سب کو کمزور رکھا ہے. وینیزویلا ہو, کیوبا ہو, ہمارا کینیڈا ہو یا کوئی بھی ہو, انہوں نے آتے ہی پہلا بیان کیا دیا تھا کہ کینیڈا میں امریکہ میں شامل کروں گا. ریئیکٹ کیا, یورپ نے ریئیکٹ کیا, پھر کہا گرین لینڈ میں شامل کروں گا. پھر وینیزویلا کا معاملہ ہوا, پھر دوسرے جو میکسیکو ہے, میکسیکو کا معاملہ آ گیا کہ سارا کا سارا کہ جی میکسیکو کے اوپر بھی اس نے پابندیاں لگائیں, بہت ساری چیزیں کی. تو یہ خوف جو ہے یہ اتحاد کی طرف آٹومیٹک جائے گا, چاہے وہ مشرق وسطی ہو. لیکن غداروں کی ہمارے یہاں کمی نہیں ہے. آپ چاہے سلطنت عثمانیہ دیکھ لیں, اس کے بعد خود ٹرکی دیکھ لیں, اور یہاں پہ اگر آپ آ جائیں شام کے اندر, ریسنٹ پاس کے اندر, کہ وہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا گیا. تو یہ ہے, لیکن جو خوف ہوتا ہے پھر وہ خوف بھی اتحاد کی طرف جاتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اعظم ملک بھائی کا بالکل ٹھیک ہے کہ جی ایک ریالٹی یہ, مگر یہ میڈیا ریالٹی بھی تو ہے نا, کہ میڈیا نے بھی ایک معاملات کو کیے. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اگر یہ تمام ہم سمجھ بھی لیں, ساری چیزیں بھی سمجھ لیں, تو $400 ارب اگر سعودی عرب امریکہ کو دے سکتا ہے اپنے دفاع کے لیے, تو آنے والے وقت میں وہاں کی جو امت ہے, مسلم امہ کو چھوڑ دیں, مسلم امہ کی بات کریں ہم, لیڈروں کو چھوڑ دیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اعظم صاحب. تو امت تو یہ پوچھے گی نا کہ جناب $400 ارب میں کیا ہوا, آپ کے اوپر ایئر اٹیک پھر بھی ہوا کیونکہ مفادات تھے. اب کم از کم جو نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب امریکہ سے شاید اتحاد کرتے ہوئے, خوف کی وجہ سے تو ظاہر ہے کہ اتحاد ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں آئے گا کوئی دل کے ساتھ, اور دوسروں کی آہستہ آہستہ اندر. امتیاز صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, فیصل حکیم صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں. میں صرف عراق کو ایک, فیصل صاحب ایک منٹ بعد, کہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں عراق کی بھی انڈکشن ہونی ہے, ایز اے گورنمنٹ نہ ہو, اور وہاں سے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی معاملات شروع ہوں گے. انتفادہ شروع کرنے والی یہی ایرانی رجم تھی, اور یہی سب تھے آج سے 20 سال پہلے انتفادہ. تو انتفادہ اگر شروع ہوتا ہے تو پھر بھی کس کے مفادات کو نقصان پہنچے گا, سب کو پتہ ہے. جی فیصل حکیم صاحب. سویرا, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو امریکہ کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ پورے کا پورا اس طرح براہ راست جنگ میں شریک نہیں ہوا, تو دیکھیں مشرق وسطیٰ میں جہاں پہ حملے کیے گئے کچھ 2-4 جو ہیں وہ ٹیکنیکل غلطی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ امریکی مفادات پہ کیے گئے. تمام کے تمام جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے ہوئے, لیکن اس جنگ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, جس طرح اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ سامنے آیا اور وہاں پہ جہاں پہ اس کے دفاعی معاہدے ہیں ان کو اکیلا چھوڑ دیا. آپ یہ یاد رکھیے گا
کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو اینی مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جو دفاعی حکمت عملی ہوگی اور جو مستقبل کے حوالے سے دفاعی پیش بندی کریں گے اس میں واضح تبدیلی بھی آپ کو نظر آئے گی اور ایک واضح ٹلٹ بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے سر. اعظم ملک صاحب شارٹ کامنٹ کر دیجیے گا سر, کلوزنگ ریمارکس کیا دینا چاہیں گے اب آپ؟ دیکھیں میں تو آپ یہ جو امت مسلمہ کی جذباتی حمایت ایران کے نقصان کو کم نہیں کر سکتی. دیکھیں یہ معاشی جغرافیائی سیاسی جنگ ہے, جذباتی نعرے حقیقت میں طاقت کا توازن نہیں رکھتے. میں یہاں پر نعرہ لگا دوں, میرا نعرہ P-52 بمبار طیارے کے آگے نہیں آ سکتا. دیکھیں خلاصہ اگر ہم اس کو فائنل کریں تو بات یہ ہے کہ ایران نے پراکسیز اور جارحانہ خارجہ پالیسی پر انحصار کیا, علاقہ میں عدم استحکام پیدا کیا اور اپنے پڑوسیوں کو تنگ کیا. دیکھیں اب ایران کا جو حال ہے, ایران کی فوجی قیادت سپریم رہنما جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. مطلب آپ اندازہ کریں نا آپ ہم کیسے جذباتی قوم ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. یعنی کہ پہلے حملے میں ایران کی جو بالکل اعظم ملک صاحب جذباتی باتوں کے حوالے سے سر آپ نے یہ بات کی ہے. اینڈ کرنے لگا ہوں, میں بس اس کو اینڈ کرنے لگا ہوں. دیکھیں یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے سویرا کہ جذبات اور مذہبی نعرے وقتی جوش پیدا کر سکتے ہیں, مگر عالمی طاقت کے کھیل میں حقیقت پسندی اور طاقت ہی پمائش رکھتی ہے. ایران کے لیے اب ہر لمحہ خطرہ ہے. امت مسلمہ کی بیداری آپ کو صرف جذبات میں نظر آتی ہے, حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے سر. جذبات کے حوالے سے آپ نے بات کی وہ تو سر ٹھیک ہے, لیکن جو رول ہم ادا کر سکتے ہیں وہ تو کم از کم ادا کیا جائے. اور جذبات کے حوالے سے بات کی تو یہ بات بھی میں بتانا چاہوں گی اپنے ناظرین کو کہ جب بنیان المرصوص کی بات آئی تو ہمارے پاس رفیل نہیں تھا, بھارت کے پاس رفیل تھا, اور یہی جذبہ ایمانی تھا مسلمانوں میں, پاکستان میں, جو بنیان المرصوص میں ہم جنگ جیتے ہیں. اسی تمام تو سینیریو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار اعظم ملک صاحب, نمائندہ خصوصی فیصل حکیم, بیورو چیف کراچی امتیاز خان فاران صاحب, اور سینئر تجزیہ کار منصور خان صاحب. آپ چاروں کے وقت کا شکریہ. پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.